बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज से मुल्क में एंट्री करेगा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। PTMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जमान PTMA के मुताबिक आज से 8 दिसंबर के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। तर्जमान PTMA का कहना है कि महकमा मौसमियात ने मगरबी हवाओं को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने की पेशगोई कर दी है। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, तलागंग, झेलम, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियावाली, खुशाब, चिन्योर, झंग और मुल्तान में बारिशों की तवक्को की जा रही है। लाहौर, टोबा टेक सिंह, गुजरात, मनी भाउद्दीन, सरगोदा और हाफिजाबाद में भी बारिश का इम्कान है। बारिश के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के है। सयाह मौसम की मुनासिबत से इंतहाई मोहतात रहे। वज़ीर-ए-आज़म मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस बिल के मामले पर मनाने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जिस पर शहबाज शरीफ ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मदारिस के मामले पर फैसला क़ुव्वत से करेंगे। मदारिस की आज़ादी पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। JUI ने अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, बस कुर्सी पर बैठने को काफ़ी समझते हैं। अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। ये धांधली का इलेक्शन है और ये हुकूमत कानूनी और आइनी नहीं, ज़बरदस्ती वाली हुकूमत है। कोई तब्दीली आएगी तो हम हिस्सा नहीं होंगे। हम स्टेक होल्डर्स और मजहबी जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। आजकल के हालात में गवर्नर आज भी मुस्तकिल हल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू तो अच्छी हुई, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बेहतर 26वीं तरमीम से पहले गुफ्तगू हुई थी। एक टेलीफोन पर किस तरह मौक़िफ़ में लचक पैदा करूं? आईनी बेंच में आइंदा हफ्ते 9 मई वाक़यात के केस की समाअत होगी। सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, बानी तहरीक इंसाफ, तौहीन अदालत केस, PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात भी ज़ेर समाअत होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती, 8 फरवरी इलेक्शन केस और अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत भी होगी। फैज़ हमीद पर 5 से 7 दिन में फर्द जुर्म आयद होने वाली है। सेनेटर फैसल वाबदा का इंकशाफ, फैज़ हमीद शवाहिद के बाद बानी के खिलाफ बताएंगे तो फिर सजा भी मिलेगी। मेरी सोच है कि फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल के साथ सजा भी होगी। बानी PTI के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल पर हैरान नहीं होगा। कहते हैं ताकतवर के साथ कटहरे में इंसाफ होगा तो इससे मुस्बत पैगाम जाएगा। 14 दिसंबर से पहले फैज़ हमीद के मुतालिक अहम खबर आने वाली है। 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तारीख इसीलिए दी गई। मोटरवेज और रेलवे के जरिए मुमकिना दहशतगर्दी को रोकने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मोटरवे और रेलवे पुलिस की इस्तेदाद का जायजा लेगी। वज़ीर दाखिला, वज़ीर मवासलात भी कमेटी के रुकन होंगे। सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी मवासलात और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट भी कमेटी में शामिल। कमेटी में IG रेलवे और IG मोटरवे पुलिस को भी शामिल किया गया है। कमेटी मोटरवेज और रेलवे पुलिस की इस्तेदाद में इजाफे के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की धमकी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI के 2 मुतालिबात हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात करे। तमाम गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालिबात तस्लीम नहीं होते तो सिविल नाफरमानी का आगाज़ कर देंगे। जुमे तक मुतालिबात ना माने तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कॉल देंगे, वो पैसा ना भेजें। मुश्किलात होंगी तो हुकूमत नहीं चल सकेगी। अगर मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है तो PTI की मुज़ाकराती कमेटी बात करेगी। आर्मी चीफ को गिला है 9 मई का ट्रायल हो जाता तो 26 नवंबर ना होता। BBC उर्दू के मुताबिक राना सनाउल्लाह कहते हैं, आर्मी चीफ का गिला हुकूमत से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट और मौजिज़ जजेस से है जो ख़त पर ख़त लिखते हैं। 26 नवंबर के बाद तहरीक इंसाफ को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की तो वो बुरी तरह फेल हो गई, नाकाम हो गई। जबकि मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? किसी भी सियासी तनाज़े का हल सियासी डायलॉग में ही है।
اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہوں. مسلم لیگ نون کا ووٹ کو عزتوں کا بیانیہ دفن ہو چکا. کرسی بچانے کے لیے گولی چلائی گئی. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ ایک شخص کی موت بڑا سانحہ، یہ تو متعدد جانوں کا معاملہ ہے. میرے حلقے کے نوجوان کو گولی کا نشانہ بنایا گیا. خرابی کے سب ذمہ دار ہیں. سیاست نفرت کا نام نہیں. حکومت اپوزیشن کو دیوار سے نہ لگائے. 126 دن دھرنے میں گولی نہیں چلی. موٹر وے بند، انٹرنیٹ بند، پھر بھی لوگ اسلام آباد پہنچے. صرف کرسی، حکومت اور ادارے کی لڑائی چل رہی ہے. پی ٹی آئی نے کیا تحقیقات کرانی ہیں؟ سارے ثبوت موجود ہیں. پی ٹی آئی عدلیہ سے وہی سرپرستی چاہتی ہے جو 9 مئی کے بعد ملی تھی. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی عدالتی سرپرستی نہ ہوتی تو اب تک 9 مئی کا معاملہ نمٹ چکا ہوتا. بانی پی ٹی آئی ترسیلات زر کو روکنے کی کوشش کر کے دیکھ لیں، وہ ناکام ہوں گے. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کا فیصلہ آئینی بینچ کمیٹی کرے گی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا. چیف جسٹس نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب جوڈیشل کمیشن اجلاس میں دیا. کہا جوڈیشل کمیشن کا اسکوپ ہی نہیں کہ 26ویں ترمیم کو زیر بحث لائے. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی رائے کو اکثریتی ممبران نے سپورٹ کیا. جوڈیشل کمیشن نے رولز بنانے کے لیے ذیلی کمیٹی بنانے کا اختیار چیف جسٹس پاکستان کو دے دیا. جسٹس منصور علی شاہ نے درخواستوں پر سماعت فل کورٹ کے ذریعے کرنے پر بات کی. جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ہائی کورٹس میں ججز نامزدگیوں کا معاملہ 21 دسمبر تک مؤخر. ذرائع کے مطابق ملٹری کورٹس کیس کے لیے جسٹس شاہد بلال کثرت رائے سے آئینی بینچ سے ممبر نامزد. جسٹس عدنان کریم، جسٹس آغا فیصل سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ کے ججز نامزد. سیاسی قوتوں کے درمیان بات چیت چیلنجز کا حل تلاشی کرنے کا مؤثر ذریعہ. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ گورنر خیبر پختونخوا نے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے خیبر پختونخوا کے مسائل کے حل کے لیے سیاسی ہم آہنگی لانے کی کوشش کی. حکومتی پارٹی کو دعوت دی لیکن انہوں نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کیا. خیبر پختونخوا حکومت عوام کی خدمت کے بجائے انتہا پسند سیاست میں مصروف. خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں. بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. وہ دن دور نہیں جب عالمی سطح پر خواتین پاکستان کی نمائندگی کریں گی. معاشرے میں خواتین کی ترقی کی مخالف سوچ موجود ہے. میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں اور جو خان کے لیے نکلے ان کو تو بالکل چھوڑ کے میں نہیں اکیلا جا سکتی. کسی کو نہیں پتا تھا میری گاڑی کون سی ہے. ڈی چوک پہ میں 12:30 بجے تک بالکل اکیلی تھی اپنی گاڑی میں. اس کے بعد بہت سی گاڑیاں جو آئی تھیں وہ اس کے بعد آئی تھیں کیونکہ وہ ڈی چوک زبردستی خالی کرا رہے تھے. جی بالکل. تو بی بی وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے نہیں کہا تھا کہ ہٹنا ہے. میں نے سب کو کہا تھا کہ مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا، لیکن سب نے مجھے اکیلے چھوڑ دیا تھا اور میں وہاں بالکل اکیلی تھی. اور جب میں وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو سیدھی میری گاڑی پہ فائرنگ ہوئی. مجھے کیوں اکیلا چھوڑا؟ بشرا بی بی کا پی ٹی آئی قیادت سے شکوہ. 4 میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا بھاگنے والی عورت نہیں. ڈی چوک میں رات 12:30 بجے تک اکیلے گاڑی میں تھی. سب سے کہا مجھے اکیلے مت چھوڑنا، لیکن مجھے وہاں اکیلا چھوڑ دیا گیا. شہادتوں کی وجہ سے کافی تکلیف میں تھی. ڈی چوک سے زبردستی لوگوں کو نکالا گیا. میں وہاں سے نہیں جا رہی تھی. میری گاڑی پر فائرنگ کی گئی. جو لوگ ڈی چوک میں زبردستی روڈ خالی کروا رہے تھے وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہاں اکیلی تھی. بانی پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی. میں بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر شہداء سے ملنے آئی ہوں. بشرا بی بی نے احتجاج کے شہداء کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے کے چیکس بھی دیے. بشرا بی بی کو سنتے ہوئے دکھ ہوا. وہ اپنا رونا رو رہی تھیں. کچھ ٹھیک تھا کچھ غلط. فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بشرا بی بی نے کہا تھا کارکنوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. بھاگ تو آپ گئی تھیں. غریب کارکنوں کو چھوڑ کر وزیر اعلیٰ گنڈاپور نے کہا تھا بانی کو ساتھ لے کر جاؤں گا. شاید انہوں نے بشرا بی بی کو بانی پی ٹی آئی بنا دیا اور ساتھ لے گئے. کیا ٹیکس دینے والوں کے پیسے صرف پارٹی کارکنوں کے لیے ہیں جو بشرا بی بی تقسیم کر رہی ہیں؟ بنو لکی مروت ڈیرہ اسماعیل خان میں جو لوگ شہید ہوئے انہیں بھی 1 کروڑ روپے دیے جائیں. تحریک انصاف ایسی پارٹی ہے جسے جنت میں جانے کا کہیں تو وہ کہیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے. بشرا بی بی کے وزیر اعلیٰ بننے کے سبب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پریشان ہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آ کر اشتہاری موجود ہیں تو وفاقی حکومت چھاپا مار کر گرفتار کرے. بشرا بی بی نے ڈی چوک پر لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے تنہا ہونے کا کہا. حامد رضا کہتے ہیں
کہا گیا ابوشا بیوی کو ڈی چوک سے زبردستی لے جایا گیا. ابوشا بیوی کا آج تک زبردستی لے جانے کا بیان سامنے نہیں آیا. ابوشا بیوی کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہوں. میرا استعفیٰ خود احتسابی کی بنیاد پر تھا جو بانی پی ٹی آئی قیادت نے مسترد کر دیا تھا. سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کسی قسم کی بدتمیزی یا نصب گفتگو نہیں ہوئی. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے پیغام آیا سیاسی کمیٹی میں کردار جاری رکھیں. جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، راجہ بشارت سمیت پی ٹی آئی کے گرفتار رہنما ضمانت پر رہا. انسداد دہشت گردی عدالت کا پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کے باوجود گرفتاریوں پر برہمی کا اظہار. ریمارکس میں کہا پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت ہونے کے باوجود کیوں گرفتار کیا. پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری غیر قانونی قرار دیتے ہوئے پولیس کے 5 افسران کو توہین عدالت کا نوٹس جاری. آئندہ جیل کی حدود کے اندر سے کسی ملزم کو گرفتار نہ کرنے کے احکامات. عمر ایوب کہتے ہیں پولیس لائنز میں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا. شہباز شریف، مریم نواز، محسن نقوی اور آئی جی پنجاب ذمہ دار ہیں. پنجاب کے عوام نے تحریک انصاف کے احتجاج کی کال مسترد کر دی. نون لیگ آج بھی صوبے کی بڑی جماعت ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا شیخ پورہ کے عوام نے پی ٹی آئی کی مقبولیت کا پول کھول دیا. فتنہ فساد پارٹی کا کام صرف رونا دھونا ہے. پنجاب میں سولر پینل اور طلباء کے لیے اسکالرشپ اسکیم لا رہے ہیں. اسکالرشپ لینے والے بچوں کو ڈگری کی فیس حکومت ادا کرے گی. جنہوں نے مقدمات بنائے تھے وہ آج خود مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی عدالت سے ہونی چاہیے. عدالتوں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. ہم نے بھی ماضی میں مقدمات کا سامنا کیا، عدالتوں سے بھاگے نہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو. کہا پی ٹی آئی روز سول نافرمانی کی بات کر رہی ہے. بانی پی ٹی آئی نے 2014 کے دھرنے میں بھی سول نافرمانی کی بات کی. پی ٹی آئی پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتی ہے. پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ آمروں والا ہے. اے پی سی میں پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں نے شرکت کی. آپ کی پارٹی بھی جب حکومت میں تھی یہی دھندے کر رہی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر کے شیر افضل مروت کی ضمانت کے کیس میں ریمارکس. کہا ظلم اس وقت بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پنجاب پولیس کو شیر افضل مروت کو 20 دسمبر تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سی ڈی اے سے مارگلا ہلز میں غیر قانونی تعمیرات پر مفصل رپورٹ طلب کر لی. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے مارگلا ہلز میں جتنی بربادی خیبر پختونخوا میں ہوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وکیل نے کہا عدالتی حکم پر مونال ریسٹورانٹ گرا دیا گیا. مارگلا ہلز میں اب بھی 134 ہوٹل، ریسٹورانٹس اور کھوکھے موجود ہیں. جسٹس مظہر علی نے سوال کیا کہ ابھی کتنی غیر قانونی تعمیرات مارگلا ہلز میں قائم ہیں. وکیل نے کہا مارگلا ہلز پر 80 سے 132 تعمیرات باقی. مارگلا ہلز نیشنل پارک میں اسلام آباد کلب بھی آ جاتا ہے. جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا 1960 کے ماسٹر پلان میں سپریم کورٹ بھی مارگلا نیشنل پارک کی حدود میں تعمیر ہوا. سی ڈی اے پہلے مونال کے اطراف میں غیر قانونی تعمیرات کو دیکھ لے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے مارگلا ہلز محفوظ علاقہ ہے، وہاں ہر قسم کی تعمیرات کو غیر قانونی قرار دیا گیا. سی ڈی اے اپنا کام کیوں نہیں کرتا؟ پشاور ہائی کورٹ نے انٹرنیٹ کی سست روی پر وزارت داخلہ اور وزارت آئی ٹی سے جواب طلب کر لیا. جسٹس کامران حیات نے ریمارکس دیے لینڈ لائن پر نیٹ کام تو کرتا ہے لیکن سلو ہوتا ہے. موبائل کمپنیز کے نیٹ ورک پر زیادہ اثر پڑتا ہے. اس حوالے سے تفصیل دیں. جو مواد ہے وہ آئندہ سماعت پر پیش کریں. انٹرنیٹ سلو ہونے سے نظام زندگی متاثر، آن لائن کلاسز لینے والوں کو مشکلات، فری لانسرز کو بھی پریشانی کا سامنا، آن لائن کاروباروں سے منسلک افراد کو بھی کنیکٹیوٹی میں مسائل. اسموک تدارک کیس میں مارکیٹس کے اوقات کار 10 بجے کرنے پر لاہور ہائی کورٹ کا اظہار ناراضگی. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیا عدالت میں رپورٹ جمع کروائے بغیر وقت کیسے تبدیل ہو گیا. یہاں بہت سے پریشر گروپس اور مافیاز ہیں. مارکیٹس کا وقت تبدیل کرنے کا عمل بھی ایسا ہی لگتا ہے. ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ لاہور میں سورج اسلام آباد کی طرف چمک رہا ہے. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے ہمیں پالیسیز اور اقدامات کو آگے لے کر چلنا ہے. یہ نہ ہو کہ اسموک واپس آ جائے. عدالت کی سڑکوں پر ریڑھی لگانے والوں کے حوالے سے پالیسی لانے، فٹنس سرٹیفکیٹ کے بعد گاڑیوں پر ٹیگ لگانے کی ہدایت. حکومت کاروبار نہیں کرے گی، نجی شعبہ ہی یہ کام کرے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہا ملک میں مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ نافذ ہے. زر مبادلہ کے ذخائر 2.5 ماہ کی برآمدات کے لیے کافی ہیں.
ملک مشکلات میں جاتے ہیں پھر نکل آتے ہیں. معاشی ترقی میں نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. وزارت خزانہ زبردستی نہیں کرے گی, چاہتے ہیں نجی شعبے مشورہ دیں. شادی ہالز پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد. شادی ہال میں تقریب کرنے پر پارٹی سے 10% ود ہولڈنگ ٹیکس لیا جائے گا. صدر شادی ہال ایسوسی ایشن کے مطابق ود ہولڈنگ ٹیکس لینے کا فیصلہ FBR حکام کی ہدایت کے تحت کیا. ٹیکس کی رقم کا شادی ہال مالکان سے کوئی تعلق نہیں. پنجاب میں 1 لاکھ صارفین کے لیے CM پنجاب فری سولر پینل اسکیم کا آغاز. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے افتتاح کر دیا. صارفین SMS یا آن لائن پورٹل پر گھر بیٹھے مفت سولر پینل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. صوبہ بھر میں ماہانہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر سسٹم مفت دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا, فری سولر پینل اسکیم کا مقصد عوام کو مہنگی بجلی سے مستقل ریلیف دینا ہے. حمزہ شوگر ملز اور کسان آمنے سامنے. گنے کی منظور شدہ وارنٹی کی کم نرخوں میں خریداری. کاشتکاروں کا حمزہ شوگر ملز کے سامنے احتجاج. حمزہ شوگر مل کے اندر سے کاشتکاروں پر پتھر سامنے برسائے گئے, توڑ پھوڑ کی گئی. حالات کشیدہ ہونے پر پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی. احتجاج کے باعث روڈ بلاک ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر. ذرائع کے مطابق شوگر ملز مالکان گنے کی خریداری 400 کے بجائے 350 روپے فی من کر رہے ہیں, جس سے حالات کشیدہ ہوئے. کسانوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ. لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سپورٹس پر کسی صوبے میں اتنی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. سندھ کے ہر ضلع میں یوتھ سینٹر قائم کیا, نوجوانوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں. ہمیشہ کوشش رہی عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں. 23 مارچ تک اسٹیڈیم کا کام مکمل کیا جائے گا. جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا انٹری پوائنٹ کی جانب مارچ کا اعلان. ممبر جوائنٹ ایکشن کمیٹی شوکت جاوید میر نے کہا, انٹری پوائنٹ پر آزاد کشمیر کے عوام پرامن دھرنا دیں گے. دوبارہ پہیہ جام اور شٹ ڈاؤن ہوگا. تمام اضلاع کے لوگ اپنے اپنے انٹری پوائنٹس کی جانب لانگ مارچ کر کے دھرنا دیں گے. صدارتی آرڈیننس کے خلاف آزاد کشمیر میں شٹ ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال جاری. بازاروں میں بھوک کا عالم, سڑکیں سنسان. عوام مجوزہ قانون کے خلاف سراپا احتجاج. میڈیکل سٹور سمیت پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی بند. شہر شہر مظاہرے, حکومت مخالف نعرے بازی. وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر مظہر سعید شاہ کہتے ہیں, عوام ریاست کا احترام کریں. صدارتی آرڈیننس کے تحت گرفتار قیدیوں کو قانون کے مطابق رہا کرنے پر تیار ہیں کہ حاصل کی جائے.